अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, गुज़िश्ता चंद माह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान साहब की सेहत को लेकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इज़हार किया जा रहा था और बिल आखिर कल सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई, बल्कि परसों मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट है वो अदालत में जमा कराई जाएगी और उस पर आज समाअत हुई है और समाअत के बाद जो रिपोर्ट है वो भी सामने आई है और उसमें अहम दावे जो हैं और अहम इंकशाफात अगर हम कहें जो खान साहब ने दावे किए हैं उस रिपोर्ट में कोट किया गया है उनको, जो रिपोर्ट तैयार की गई है और उसमें ये भी दावा किया गया है कि जो खान साहब की आई साइट का एक इशू है, एक इंजेक्शन लगवाया गया था लेकिन उससे कोई उनको रिलीफ नहीं मिला और अब भी उनकी जो दाईं आंख की बीनाई है वो महज 15% तक रह गई है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये इनको तकलीफ़ गुज़िश्ता चंद माह से थी और ये बार बार शिकायतें कर रहे थे, लेकिन जो जेल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इस हवाले से कोई इक़दामात नहीं उठाया। अब इस मामले पर पहले भी हुकूमत का एक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि ये एक मामूली प्रोसीजर था जिस वजह से खान साहब को पिम्स अस्पताल लाया गया था और जब पीटीआई की जानिब से ये दावे किए जा रहे थे तो उस वक्त हुकूमत उन दावों को मुस्तरद भी कर रही थी और कह रही थी कि खान साहब बिल्कुल ठीक हैं। अब आज की जो रिपोर्ट है इसके बाद जो सवालात उठ रहे हैं उन्हीं पर हम गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर खियलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ। बहुत शुक्रिया खियलदास साहब। सबसे पहले तो ये जो रिपोर्ट यकीनन चंद नुकात आपके नज़र से भी गुजरे होंगे। अब पहले तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि खान साहब बिल्कुल ठीक हैं, ये एक मामूली प्रोसीजर था जिस वजह से उनको पिम्स लाया गया था। अब इस रिपोर्ट में तो सर अहम बातें जो हैं वो सामने आई हैं कि उनकी एक आंख की जो बीनाई है वो महज 15% तक रह गई है। तो अब आप समझते हैं कि ये जो हुकूमत का मौक़िफ़ था कि वो बिल्कुल ठीक है, 20 मिनट का प्रोसीजर था, उनको लाया गया था, ये दुरुस्त है या अभी भी आप उस मौक़िफ़ पर कायम हैं? देखें, पहली बात ये नादिर साहब, सलमान सफदर साहब का जेल जाना और बानी पीटीआई से मिलना, मैं समझता हूँ ये रूल ऑफ लॉ और सुप्रीम कोर्ट के जो हुक्म था उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक ये सारा प्रोसीजर हुआ है। बानी पीटीआई ने पहले जब वहाँ पे जेल के अंदर उनको कान का इशू था, फिर जो भी तब भी उनको ज़रूरत थी तो फौरी तौर पे उनको इलाज करवाया गया और ये जेल मैनुअल के तहत हर कैदी को एक हक हासिल होता है और ये होना चाहिए किसी भी कैदी का। ज़ाहिर है ये भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, एक पार्टी के सरबराह रह चुके हैं, उनका इलाज जो है वो करवाया गया। अब ये कहना कि जिस तरह अलीमा आपा जो आके झूठ बोलती है, एक तो देखो इस रिपोर्ट के बाद ये भी इनका जो ये कहते थे कि जेल में इन्होंने तशद्दुद किया है, एक दफ़ा ये कहा गया कि इमरान खान को मारने की कोशिश की गई है, उसको इस तरह की ये प्रोपेगेंडा झूठ जो बोलते वो सारा झूठ जो है ना बेनकाब हो गया। ऐसी कोई बात नहीं इस रिपोर्ट में भी है और उन्होंने ये भी इत्मीनान का इज़हार किया है कि अच्छा खाना मिलता है, सहूलियात जो है जो मैसर है वो सारी उनको है। ज़रूर अगर मेडिकल के हवाले से अगर उनको तब भी जो इलाज हुआ है वो मेडिकल जो हिस्ट्री होगी उनमें पता सारा वो डॉक्टर उनके मुताबिक इलाज कर रहे हैं उसमें आ जाएगा। मगर ये नहीं, लेकिन खियलदास साहब उसी रिपोर्ट में तो खान साहब ये भी कह रहे हैं ना कि 3 माह से वो शिकायतें कर रहे थे और अब अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि बीनाई जो है एक आंख की वो महज 15% तक रह गई है। सर देखें, ये ना ये डॉक्टर बता सकते हैं ना, मेरे पास डॉक्टर की रिपोर्ट है ना आपके पास है। ज़रूर इसका जो इलाज है वो बेहतर होना चाहिए, ये उसका हक है और मैं समझता हूँ डॉक्टर ही सही बता सकते हैं कि उसकी इस वक्त क्या कंडीशन है। मगर मैं ये भी इत्मीनान के कल भी उन्होंने खुद भी कहा था सलमान सफदर साहब ने कि खान साहब बिल्कुल ठीक है। ये बाहर आकर पहली बात जो उन्होंने की थी वो ये की थी। अब देखें ये इस हवाले से नैरेटिव बनाते हैं या मजलूमियत का बात करते हैं या कहते हैं। कल मेरे साथ एक टीवी पे इनका ही पार्टी का रहनुमा था, खुद ये पंजोता साहब का ट्वीट देखें कि खान साहब डील नहीं करेगा। अब इस किस्म की मैं समझता हूँ इलाज उनका हो रहा है, मगर ये जो बातें सारी अफवाहें या ये जो सारा कुछ किया जा रहा है या ये इसका इजहार किया जा रहा है कि कोई डील हो रही है, कोई ना खान साहब डील करे। भाई आप तो पहले तो ये कहते थे खान साहब को ये तशद्दुद कर रहे हैं, खान साहब को मारने की कोशिश, वो सारे झूठ इनके बेनकाब हो चुके हैं। अब ये कहते हैं कि डील, भाई देखें नहीं, लेकिन खियलदास साहब जैसे आपने कहा कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट ना मेरे पास है ना आपके पास है, तो क्या इससे ये अखज़ किया जाए कि ये जो रिपोर्ट में जिन खदशात का इजहार किया जा रहा है 15
15% کی جو بات کی گئی ہے، آپ کو اس پر ڈاؤٹ ہے، آپ کو تحفظات ہیں، مطلب آپ کو خدشہ ہے کہ یہ درست نہیں ہو سکتی؟ بالکل نہیں. اگر دیکھیں جب وہ پمز میں ان کو لایا جایا گیا تھا، لے کے گئے تھے تو علاج ان کا ہوا تھا، ڈاکٹروں کو جی تسلی ہوئی تھی، تبھی ان کو واپس جیل بھیجا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، اور ڈاکٹر یا جیل انتظام ہے تب تک ان کو اگر کوئی ایسی پریشان کن صورتحال ہوتی تو ضرور اس کو اسپتال کے ایڈمٹ کرتے یا اس کو زیادہ وقت رکھتے ہیں. اگر ڈاکٹروں کو مطمئن نہیں، میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحبان مطمئن ہے، جو بھی رپورٹ میں ہوگا ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. کہ جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کی آنکھ کی، تو مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں میڈیکل رپورٹ پڑھی ہے، جس ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا ہے وہی بہتر بتا سکتے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں تسلی بخش ہے، ایسی کوئی بات فکر مندی کی نہیں ہے. جس طرح یہ بات کی جا رہی ہے، جس طرح آپ اس بات کو بھی دیکھیں حکومت نے کوئی، جس طرح انہوں نے ہماری لیڈرشپ کے ساتھ کیا، نواز شریف صاحب کو جیل میں نیب کے کسٹڈی میں اس کی صحت خراب ہوئی، اس کو میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ان کو ان کی جان جو ہے اس کو لینے کی کوشش کی گئی تھی، اتنے تبھی پلیٹلیٹس کم ہوئے تھے، تبھی ان اچھا، کی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے مشورہ دیا. تو اگرچہ ان کو کوئی بھی ریلیف چاہیے یا کوئی اس طرح کی بات ہے تو یہ ضرور، بے شک جس طرح اس وقت سپریم کورٹ نے ایک حکم کے تحت جو یہ قانونی حق ہے، جو یہ قانون کی فتح ہے کہ ان کو ساری یہ سہولیت مہیا کی گئی، اس کا وکیل گیا، ان سے ہاں ملاقات کی، اب اس کے نہیں، حکم میں یہ ہو رہا لیکن ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کو ریلیف چاہیے تو وہ حکومت سے رابطہ کریں، تو کیا جیسے پہلے طارق فضل چودھری صاحب نے کہا تھا کہ وہ رابطہ کریں تو بنی گالہ منتقل کر سکتے ہیں، تو آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف چاہیے تو وہ رابطہ کرے، حکومت فلیکسیبلٹی شو کر سکتی ہے، ریلیف دے سکتی ہے؟ دیکھیں جب نواز شریف صاحب کی صحت بالکل خراب تھی، ان کے ڈاکٹروں نے کہا تھا، سرکاری اسپتال میں بھی ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اس کا علاج یہاں پہ ممکن نہیں ہے، تو ہم اس وقت عدالت میں گئے تھے، اور عدالت کے بعد وہ فیصلہ کابینہ نے فیصلہ کیا تھا. تو وہی پروسیجر فالو کریں، قانون موجود ہے. بالکل میں اس حق میں ہوں، کوئی بھی اگر کسی کی صحت، ہم نہ کسی کی بیماری پہ مذاق اڑاتے، ان لوگوں نے ہماری لیڈرشپ کی بیماری پہ مذاق اڑایا، اس کے بعد بھی وہ کرتے رہے، ہم اس کی نہیں کرتے، ہم ان کی صحت کے لیے دعا گو. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جھوٹ اور پروپیگنڈا نہ کرے، یہ اس بات میں نہ کرے کہ بانی پی ٹی آئی باہر آئے گا تو ہماری دکانیں بند ہو جائے گی. ان کو پروسیجر فالو کرنا، ان کو عدالت میں جائے. یہ اگر کہتے ہیں کہ ان کے اب تو میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل ہوگا، تو یہ بالکل یہ کر سکتے ہیں. پھر گورنمنٹ تبھی فیصلہ کرے گی کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی کوئی ڈاکومنٹس آئے گا یا ان کی کوئی درخواست آئے گی یا کوئی عدالت کی حکم آئے گا، تو حکومت تو تبھی کوئی فیصلہ کرے گی نا. پہلے کیسے ہم تو سمجھتے ہیں لیکن کھیلدہ صاحب، آپ کو کیا منظرنامہ نظر آ رہا ہے، یا آنے والے دنوں میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب پاکستان میں رہیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کسی ہسپتال منتقل ہو سکتے ہیں، یا آپ ان کو باہر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو نظر کیا آ رہا ہے ان رپورٹس اور ان تمام چیزوں کے بعد؟ مجھے یہ ضرور آ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اب جیل میں تھک چکے ہیں، وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں، وہ باہر جانا چاہتے ہیں، وہ جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں، وہ علاج کروانا چاہتے ہیں، جو بھی اس کی مرضی ہے. وہ ضرور این آر او مانگ رہے ہیں، وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اب جیل سے باہر نکالا جائے. ضرور کوئی اس حوالے سے انہوں نے، جب وہ اپنے بیٹوں سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کوئی ضرور اس طرح کی کوشش کرنا چاہتا ہے کہ مجھے کسی طرح مجھے ریلیف ملے. مگر میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم نے ایک قانونی پروسیجر کو فالو کیا، ہم نے ایک عدالتی فیصلے کے تحت ہم نے ریلیف لیا، یہ بھی اگر ان کو کوئی خدشات ہے، مگر ان کی جماعت نہیں چاہتی ہے، وہ صرف پروپیگنڈا چاہتی ہے، جھوٹ پھیلانا چاہتی ہے، اس کے نام پہ سیاست کرنا چاہتی ہے. مگر ان کو بانی پی ٹی آئی سے کوئی ہمدردی ہے. کھیلدہ صاحب، یہ جو آپ این آر او ڈیل کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں مگر بس جیسے آنسو بہا کر ویڈیو جاری کرنا، یہ ہمدردی حاصل کرنا ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. آپ اگر سنجیدہ ہے تو آپ جس طرح یہ سپریم کورٹ نے حکم دیا، آپ کے پاس عدالتی دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہم بانی پی ٹی آئی کے جانی دشمن نہیں ہیں، وہ ہمارا سیاسی مخالف ہے، وہ اس وقت
قیدی ہے، ایک جرم کی سزا کاٹ رہے ہیں، جو جرم انہوں نے کیا ہے جس طرح باقی کاٹ رہے ہیں۔ جیل مینول کے تحت جیل کی یہ ذمہ واری ہے کہ قیدی کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی بھی ہو، اس کا علاج اور اس کے، میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی وہ جیل میں ہے، وہ مطمئن ہے، تبھی یہ جیل کی انتظامیہ کی ذمہ واری ہے، اور جیل مینیول کے اور قانون کے تحت اس کو علاج میسر ہے، اس کا علاج ڈاکٹر صاحبان اس کی ڈے ٹو ڈے ان کا بلڈ پریشر ہو یا جو بھی ضرورت ہے وہ ان کا پورا کر رہے ہیں۔ بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پہلے بھی آپ نے کہا کہ تمام ضروریات پوری ہو رہی ہیں، علاج بھی ہو رہا ہے، لیکن رپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی آنکھ تو تقریباً 15% تک ان کی بینائی رہ گئی ہے، اور خدا نخواستہ ایک آنکھ ضائع ہونے کا خدشہ بھی ہے۔ اگرچہ ایسی صورتحال ہوتی تو ڈاکٹر جس نے علاج کیا ہے وہ سرکاری ڈاکٹر ہے، وہ اپنا انہوں نے علاج کیا ہے، جو ڈاکٹر کے پاس کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے اس کا علاج کرنا، اس کی صحیح طریقے سے بتانا وہ ڈاکٹر کا کام ہے۔ مجھے نہیں پتہ، نہ میں ڈاکٹر ہوں، نہ مجھے اس بیماری کوئی پتہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کھیلدہ صاحب، ایک آخری سوال بتائیے گا سر کہ یہ جو آپ نے ڈیل اور این آر او کی بات کی، یہ آپ کس بیس پہ بات کر رہے ہیں؟ کیا کوئی کسی پی ٹی آئی کے رہنما سے بات ہوئی ہے، کوئی رابطہ ہوا ہے؟ کس بیسس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں سر؟ دیکھیں میں بھی ظاہر ہے اسمبلی میں بھی سیاستدان سے بھی اٹھ بیٹھک ہماری ہے، بات چیت ہوتی ہے، آبدی ریکارڈ ہماری، میں جو سن رہا ہوں کہ وہ جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو نا اب جیل میں بالکل رہنا نہیں چاہتے، وہ تھک گئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مجھے کسی بھی طرح این آر او ملے یا کوئی ایسا ملک جو اس کی گارنٹی دے، مطلب وہ تاکہ وہاں پہ شفٹ ہو سکے، وہ ہر چیز کے لیے تیار ہے۔ مطلب یہ جو ہم نہیں مطلب یہ چاہ رہی ہے کہ خان صاحب کو باہر بھیجا جائے، مطلب یہ بھی اس میں شامل ہے بات چیت میں جو آف دا ریکارڈ بات ہوتی ہے؟ آپشن کون سے ہیں سر؟ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فیصلہ اداروں کو کرنا ہے، عدالتی نظام موجود ہے، قانون کے مطابق چیز ہو سکتی ہے، ناممکن کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ہے اس کو نہ کیا جائے۔ لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اس وقت وہ مجرم کی حیثیت میں اپنی سزا کاٹ رہے ہیں، اگر کوئی ایسی پیچیدگی آئی، بیماری یا کوئی ایسا، اگر یہ عدالت میں جاتے ہیں، حکومت کے پاس ایسی کوئی درخواست آتی ہے، کابینہ کے پاس آتی ہے، تو حکومت بہتر فیصلہ کرے گی۔ یہ ناممکن نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی جس طرح باقی نہیں، لیکن کھیلدہ صاحب یہ جو آف دا ریکارڈ گفتگو ہے سر اسمبلی کے اندر بھی، اس آف دا ریکارڈ گفتگو میں آپشن کیا دیے جا رہے ہیں؟ کیا کہا جا رہا ہے کہ بنی گالہ شفٹ کریں یا باہر بھیجیں؟ دیکھیں جو مخلص ہیں بانی پی ٹی آئی ایسے لوگ، ان کے اندر بہت دڑے ہیں۔ ایک دڑا ایسا ہے جو ضرور چاہتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی باہر آئے، خاموش ہو کے بیٹھے، یا بنی گالہ میں بیٹھے، یا وہ کہیں کسی ایسے ملک، اسلامی ملک، برادر ملک میں چلا جائے جو کوئی اس کی گارنٹی دے، وہ یا کوئی اس کے علاج کے حوالے سے اگر وہ باہر جاتا ہے اس کا علاج کروایا جائے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں علیمہ جیسے جو ان کی سیاست پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بانی پی ٹی آئی کو جیل میں رکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دکانیں چل رہی ہے، ہمیں پارٹی پہ قبضہ کرنا ہے۔ تو کئی ان کے اندر گروپس ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ واضح ہو گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اب جیل میں زیادہ عرصہ رہنے سے تنگ آ چکے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے کھیلدہ صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ناظرین کھیلدہ کوہستانی سے گفتگو آپ نے سنی اور بڑی اہم جو نکات تھے وہ انہوں نے سامنے رکھے، مختلف سوالات کے انہوں نے جوابات دیے۔ یہاں پر ہم ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو بلوچستان کی صورتحال ہے یا جو مرکز میں اس وقت سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ وزیر مملکت کی گفتگو آپ نے سنی جو خان صاحب کی رپورٹ کے حوالے سے تھے۔ اب مختلف ایشوز ہیں، خاص طور پر جو مرکز میں سیاسی استحکام کے حوالے سے، سیاسی اختلافات کے حوالے سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان کی صورتحال ہے اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر پولیٹیشین ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ مالک صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سر۔ سر سب سے پہلے تو اس وقت مرکز کے اندر جو صورتحال ہے، جو سیاسی اختلافات ہیں یا سیاسی استحکام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کے مطالبات ہیں، خان صاحب کی صحت کو لے کر آج رپورٹ بھی ایک جمع ہوئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں کہ خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ڈاکٹروں کو ایکسیس نہیں دی جا رہی، فیملی کو نہیں دی جا رہی، یہ درست ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا موقف درست ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری سماج میں
کافی پولرائزیشنز ہے، پولیٹیکل پارٹی ورسز پولیٹیکل پارٹی، ججز ورسز ججز، پولیٹیکل پارٹی ورسز اسٹیبلشمنٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب کسی سماج میں اتنی پولرائزیشن ہو، وہاں جمہوری اقدار کو برقرار رکھنا، ملک کو معاشی طور پر استحکام رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. میں ذاتی صورت میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت میں ہر ایک کا بولنے کا حق ہے، ہونا چاہیے، ہر ایک کی رائٹس ہے. اور ہم یہ شروع ہوا تھا 80s میں، پھر 90s میں، آخر میں پولیٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کے میثاق جمہوریت کی. وہ آ جاتا تھا، اس کو ڈال دیتا تھا جیل میں، دوسرا جب آ جاتا تھا اس کو پہلے والے کو جیل میں. تو یہ جیل مسئلوں کا حل نہیں ہے. میرے نزدیک اپوزیشن کو اور گورنمنٹ کو بیٹھ کے ایشو پہ بات کرنی چاہیے. اور جب تک اپوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھ کے بات نہیں کرتے ہیں، مطلب اب وہ کب تک عمران خان کو آپ جیل میں رکھو گے؟ میں ذاتی صورت میں سمجھتا ہوں کہ جیل مسئلوں کا حل نہیں ہے. مسئلوں کا حل جمہوریت میں مذاکرات ہے. لیکن سر وہ پھر حکومت تو یہ بھی کہتی ہے نا کہ ان کے شرائط ہیں، تو شرائط کی بنیاد پر تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. پھر پی ٹی آئی یہ بھی کہتی ہے کہ آپ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس دیں جو 8 فروری کو چوری ہوا ہے ان کے مطابق. دیکھیں وہ پریزیڈنٹ، اس کا پی ٹی آئی کا ایک موقف ہے، گورنمنٹ کا دوسرا موقف ہو، لیکن ماحول تو بن جائے نا. مطلب اب یہ جتنا بھی آپ کوئی جو ہے نا آپ اس کو سزا دے دیں، لیکن اس کو میڈیکل فیسلٹیز یا دوسری چیزوں کی سہولت ہونی چاہیے. لیکن مالک صاحب آپ نے جیسے انتخابات کے حوالے سے ابھی تک اختلافات اور مطالبات سامنے آ رہے ہیں. مولانا صاحب خوش نہیں ہیں، ایون نون لیگ کو تحفظات ہیں، بلاول صاحب کو تحفظات ہیں، پی ٹی آئی کے تو تحفظات آپ کے سامنے ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر تو ہر الیکشن میں اس طرح ہوا ہے. آپ کا سر تجربہ کیا کہتا ہے کہ 2018 اور 2024 کے الیکشن میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں ہر وقت سلیکٹیو داندلی ضرور ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس کو اگنور نہیں کرتے ہیں. اوکے. اور اسی طرح 2018 میں پی ٹی آئی کو جتوایا گیا، اور ہم لوگ سب یہاں پہ جب دھرنے چل رہے تھے تو ہم اسلام آباد میں تھے. اس وقت بھی وہ ٹھیک نہیں کر رہا تھا. اور جتنے سیاسی پارٹیوں کو آپ کمزور کریں گے، اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں. اور مالک صاحب 2024 میں، لیکن 2024 میں جیسے میں نے کہا کہ بلوچستان میں تو ایک قسم کا الیکشن نہیں تھا، وہ ایکشن تھا. وہاں تو مطلب اوپنلی وہاں پہ جو بھی زیادہ مال لگاتا تھا اس کو سیٹ مل جاتی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو فارم 47 کے حوالے سے بات ہے وہ درست ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 100%، اوکے، بٹ میجورٹی جو ہے نا بلوچستان کے، مجھے یہاں کا اتنا علم نہیں ہے. جی جی، جو بلوچستان کا ہے میں تو ہر حلقے کو جانتا ہوں، لیکن بلوچستان میں میجورٹی وہ فارم 47 والے ہیں. اچھا، کیا سرفراز بگٹی صاحب کے حوالے سے بھی آپ کو نہیں، میں ذاتی حوالے میں کسی کے بارے میں کمنٹ نہیں کروں گا. اچھا، میں ایک جنرل بات کہتا ہوں کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ 100%، بٹ میجورٹی جو ہے نا وہ 47. لیکن مالک صاحب اب جو بلوچستان کے اندر صورتحال ہے، ہم نے دیکھا کہ سرفراز بگٹی صاحب نے مذاکرات کی بھی بات کی. پہلے انہوں نے کہا کہ اس کا حل کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. سر آپ کی نظر میں حل کیا ہے؟ کس طرف حالات جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ مذاکرات کا جو ماحول تھا وہ 2 ٹائم ٹھیک تھا. جی، ایک وہی ٹائم جو 2002 میں جب اپنا سینیٹر اپنا صاحب اور گئے تھے نواب اکبر بگٹی شہید سے ملنے کے لیے، تو وہ ایک موقع تھا جو نواب صاحب کے ساتھ وہ مذاکرات کر رہے تھے. اور دوسرا جو ہے نا
وہ جب آل پارٹیز نے، جس میں عسکری قیادت بھی تھی میاں صاحب کے زمانے میں، مجھے مینڈیٹ دیا، جب میں جا کے ملا تو اس میں کافی پیش رفت ہوئی تھی. اسی طرح سینیٹر مشاہد حسین صاحب نے جو بات چیت کی، اس اب میرا اپنا ذاتی تجربہ یہی ہے کہ اب مذاکرات کے امکانات نہیں ہیں. اچھا، دونوں جانب نہیں ہے، ریاست کی جانب نہیں ہے اور ملیٹنٹس کی جانب نہیں ہے. وہ مذاکرات، ہاں ریاست کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے کانفیڈنس بلڈنگ میئر کریں کہ چیزوں کو تھوڑا سا لوگوں کو وہ کہے کہ بھئی ہم بہتری کی جانب جا رہے ہیں. ان میں سر دست یہ ہوگا کہ جو لاپتہ افراد کا ایشو ہے اس کو ایڈریس کریں، جو وہاں پہ گورننس ہے اس کو بہتر کریں، چاہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہو، چاہے وہ کرپشن ہو، چاہے ڈیولپمنٹس ہو. یوتھ کو انکریج کریں، اکانومی پہ زور دے دیں. لیکن معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن لاپتہ افراد کے حوالے سے تو پھر ریاست کا ایک اور موقف ہے نا. وہ تو کہتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے لسٹ میں نام شامل ہیں جو ہتھیار اٹھا کے ریاست کے ساتھ لڑ رہے ہیں. لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہوں گے، لیکن ایسے بھی کئی لوگ ہیں کہ 6 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد نکل کے آ گئے ہیں، 1 سال کے بعد نکل کے آ گئے، 2 سال کے بعد نکل کے آ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست ان کو لاپتہ افراد کے ایشو کو ایڈریس کرے. ٹھیک ہے. اور جو پہاڑوں پہ ہے تو پہاڑوں پہ ہیں، ان کو تو نہیں لا سکتے، لیکن جو ان کے جیلوں میں ہیں ان کو کنسنٹریٹ کریں اور گورننس کو پولیٹیکلی اور پلس اکنومیکلی اس کو بہتر کریں. صوبے کے اندر سر امن امان کے حوالے سے یا دیگر ایشوز کے حوالے سے گورنمنٹ کی ریٹ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صوبے کی حالات بہت خراب ہیں. پہلے تھا ایک لو انٹینسٹی انسرجنسی، ابھی میڈیم پہ گیا ہے. اچھا، میرے نزدیک پہلے تو جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ لو انٹینسٹی وہ ہے، اتنے لوگ ہیں، اب میں سمجھتا ہوں کہ لو سے میڈیم پہ گیا. لیکن سر جو مینگل صاحب کا موقف ہے، جو حال ہی میں انہوں نے ایک تقریر بھی کی ہے، جو اپنا خطاب بھی کیا ہے، آپ اس موقف سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ سمجھیں زیادہ جذبات؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مینگل صاحب کا اپنا رائٹ ہے کہ وہ اپنے موقف کو بیان کریں. جی، چونکہ میں نیشنل پارٹی کو وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوں. نیشنل پارٹی کا کلیئر کٹ موقف ہے کہ پاکستان کے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، پارلیمنٹ کو بالادست ہونا چاہیے، عدلیہ اور میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے. ہم عدم تشدد کی سیاست کرتے ہیں، ہم فیڈریشن کی سیاست کرتے ہیں، ہم کانسٹیٹیوشنلزم کی سیاست کرتے ہیں. باقی مینگل صاحب میرے لیے قابل احترام ہیں، وہ میرے دوست ہیں، بڑے بھی ہیں، اس کا موقف اپنی جگہ پہ، لیکن نیشنل پارٹی کی موقف یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. لیکن سر یہ جو پھر ان کا استعفیٰ منظور ہوا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو 17 ماہ پہلے دیا تھا، پہلے ہو جانا چاہیے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اسی تقریر کے رد عمل میں تھا؟ دیکھیں نا، حقیقت تو یہی ہے کہ اس کے رد عمل میں ہوا ہے. حقیقت تو یہی ہے کہ اگر منظور کرنا ہوتا تو اس وقت منظور کر لیتے، لیکن اس کے رد عمل میں میرے نزدیک ہوا ہے. تو اب سر اس نشست پہ آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، کچھ نام نہیں. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ جو بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے سی ایم صاحب کا ایک موقف تھا کہ انہوں نے پنجاب کے کچھ علاقوں کے نام بھی لیے. کل ہی اسمبلی میں تقریر کی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو محرومی کی بات کی جا رہی ہے، دہشت گردی کی وجہ محرومی نہیں ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ جو بنیادی طور پر جو مزاحمت شروع ہوتی ہے اس کی ہسٹری کو اگر آپ دیکھیں، وہ ہوتی ہے محرومیوں سے. اچھا، ٹھیک ہے نا؟ جی، وہ ہوتی ہے محرومیوں سے، اور آہستہ 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 اس کی شکل اور صورت وہ بدل جاتی ہے. دوسری علاقوں کی اور بلوچستان کی سائیکی میں فرق ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم جمہوری انداز پہ شاید اس طرح
بلکہ ہماری خوش قسمتی ہوگی اگر ہم جناح روڈ پہ بلوچستان کے ایشو پہ 1 لاکھ آدمی کو جمع کر سکیں. ہم 1 لاکھ اور تو لے سکتے ہیں لیکن اس قسم کی موبلائزیشن شاید بلوچستان میں نہیں ہو سکتی ہے. ایک خرابی سر بگٹی صاحب کا جو مرڈر تھا وہ بھی سمجھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ بگٹی صاحب کی شہادت کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے اور وہ ایک شخص تھا جو بات چیت کر سکتا تھا. لیکن سر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب دونوں طرف سے مذاکرات کا آپشن نہیں ہے، ختم ہو چکے ہیں، تو آپ کی نظر میں پھر حل کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی طاقت کے ذریعے معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ نہیں، طاقت کے ذریعے کوئی نہیں حل کر سکتا ہے. میری اپنی دیکھیں نا، جتنی انسرجنسیز ہوئے ہیں، بلوچستان کی جغرافیہ ہے وہ کچھ مختلف ہے. میری نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کو کانفیڈنس بلڈنگ، ریفارم، پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ حق دیں کہ وہ اپنی نمائندوں کا انتخاب خود کریں. اگر یہ پریکٹس ہوتا تو شاید ریفارم پہ بھی چلے جاتے تھے، بات چیت بھی ہو جاتا، نوجوانوں کو آپ ایڈریس بھی کر سکتے تھے، ان کو انکریج کرتے تھے. آج بھی اگر آپ ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ود دی پیسج آف ٹائم چیزیں بہتر ہوں. سر آپ نے ایک نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑی اہم ملاقات کی تھی اور باہر آ کے آپ نے جب میڈیا سے بات کی تھی آپ نے کہا بھی تھا کہ نواز شریف صاحب کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کی اس ملاقات کے بعد آج تک کیا کوئی آپ کو جواب ان کی طرف سے ملا؟ آپ نے کوئی ریسپانس دیکھا ہے؟ میری اب اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی، لیکن میں آج بھی کہتا ہوں جی کہ جتنی ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہو، پریزیڈنٹ زرداری صاحب ہو، عمران خان ہو یا عمران خان کی جماعت کے جو لوگ باہر ہیں وہ ہوں، پلس بلوچستان کی پارٹیاں، مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ چیزوں کو بیٹھ کے بہتر کر سکتے ہیں، ختم نہیں کر سکتے ہیں. میں اگر کہوں کہ چیزیں آپ بالکل جو ہے نا آپ، کیونکہ میں جو انسرجنسی ہے میرا ڈسٹرکٹ ایپی سینٹر ہے، ڈسٹرکٹ کیچ. اچھا، میں ابھی 3 مہینے وہاں رہا ہوں، مجھے حالات کا پتہ ہے کہ وہاں حالات کیا ہیں، وہاں کی صورتحال کیا ہے. مطلب not only the district cage, I am talking about the whole of the بلوچ ایریا، کہ وہاں کے حالات روز بروز بہتری کی بجائے بدتری کی جانب. ملک صاحب آپ کا شکوہ کس سے ہے؟ زرداری صاحب سے، نواز شریف صاحب سے، یا پھر طاقتور حلقوں سے؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، میں ایک پارٹی کی بات نہیں کرتا ہوں، جتنی ہمارے بڑے پارٹیاں ہیں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم باقی ہم جیسے چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ ملا کے ہم چارٹر بھی بناتے ہیں، جیسے ہم نے پی ڈی ایم کی چارٹر بنائے، لیکن پھر کمپرومائز ہو جاتے ہیں. اب ہم پھر بے بس ہو جاتے ہیں، ہماری کیا وہ ہے. اگر بڑی پارٹیاں کمپرومائز نہیں ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت کب کا جو ہے نا اس کو استحکام مل جاتی ہے. لیکن سر آخر میں ایک سوال ہوگا کہ یہ جو خان صاحب کے حوالے سے جیسے ہم نے شروع میں بات کی، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاسی قیدی ہے؟ کیونکہ حکومت کا ایک اور کوئی شک نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاسی قیدی کو سیاسی قیدی ہے اور گورنمنٹ کو خان صاحب کے ساتھ راستہ نکالنا چاہیے. یہ ملک کی بہتری کے لیے ہے. آپ کی نظر میں رہائی ہونی چاہیے؟ رہائی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، لیکن پولیٹیکل ٹو پولیٹیکل. اچھا ٹھیک ہے نا. اب جہاں پہ جو ہے نا اگر کوئی انکاری ہو یا گورنمنٹ انکاری ہو یا خان صاحب انکاری ہو تو پھر چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی. میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنے کنفلکٹ ہیں ان کنفلکٹ کا حل، ریزولوشنز ریزولو ہونا وہ مذاکرات ہیں. چلیں صاحب، بہت سے اور بھی سوالات تھے لیکن مجھے پروگرام ختم کرنے کا کہا جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا وقت نکال. ناظرین، مالک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور بھی کئی سوالات تھے لیکن ان پر پھر کبھی بات کر لیں گے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.